Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सिमरन भाभी चलें भी। इसने जरमिल को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। जरमिल ने एक सर्द सांस खींची और फिर बिना कुछ और कहे आगे बढ़ा। हटो तुम दोनों। वो इसके करीब आया। हीरा और सिमरन को हटने के लिए कहा। वो दोनों पीछे हटी थी कि जरमिल ने झुककर जाले को अपनी दोनों मजबूत आहिनी बाजुओं में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह उठा लिया। ये क्या बेहूदगी है। वो तो इसकी इस हरकत पर सर तपा सुलग कर रह गई थी, मगर इसने कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो इसने मज़ाहमत की। दूसरे पाँव में भी प्लास्टर चढ़वाने का इरादा है क्या? तो बताओ, मैं ही तुम्हें यहाँ से छोड़ देता हूँ। पहली सीढ़ी पर आकर इसने हल्का सा ढीला छोड़ा तो इसने डर के जरमिल का मजबूत शाना सख्ती से पकड़ लिया, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। छोड़ना तो आपका पसंदीदा मशगला है। वो तंज से बाज नहीं आई थी। जरमिल भी इसके तंज को अच्छी तरह समझ गया था। मेरी जान, एक मौका तो दो। ज़िंदगी भर खुद ही मेरी बाहों से निकलने की ख्वाहिश नहीं करोगी। इसके तंज का बुरा मनाए बगैर निहायत चाहत से इसे देखते हुए शोही भरे लबो लहजे में कहा था। इसकी इस बेबाक गुफ्तगू पर वो बुरी तरह चनप कर रह गई। आप मुझे नीचे उतारिए। आपकी किसी भी चीप गुफ्तगू से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हकीकत तो ये थी कि वो इसकी बेबाक गुफ्तगू से अंदर ही अंदर सहमने लगी थी। इन 2 सालों में जरमिल बहुत बदल गया था, जिसका अंदाज़ा इसे हो चुका था। कौन कह सकता था कि सोबर से संजीदा रहने वाले गुस्से वाले जरमिल का ये रूप भी देखने को मिलेगा। इसे याद था शादी से पहले वो हीरा के सामने कितना मजाक उड़ाया करती थी जरमिल का। कभी कभी तो हीरा बुरा भी मान जाती थी। बस गुस्से में ये बात बोल देती कि अल्लाह करे तेरी किस्मत में जरमिल भाई का साथ हो, जिस पर वो कहती जरमिल भाई को अपनी तरह की कोई संजीदा सी मैच्योर लड़की चाहिए। मगर किसे मालूम था कि दुआएं यूं भी कबूल होती हैं। शोख चंचल चुलबुली सी हर दम हंसने वाली इमैच्योर जाले जरमिल जैसे अकड़ू बंदे के नसीब में लिखी जा चुकी थी। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि जरमिल की गंभीर आवाज़ ने इसका सुकूत तोड़ा था। सोच लो, अगर तुम खुद नीचे उतरने का बोल रही हो तो मैं तुम्हें सीधा अपने और तुम्हारे मुश्तरका बेडरूम में उतार दूंगा। फिर चाहे कोई कुछ कर ले, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम जानती तो हो मेरी ज़िद को। जोमायनी बात की सरगोशी का मतलब वो अच्छी तरह समझ गई, और इससे पहले कि वो अपने कहे पर अमल करे, पीछे से सिमरन भाभी मामा को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी थीं। चंदा, मैं बिल्कुल आपके पीछे ही खड़ी हूँ। बहुत करीब से नजमा की आवाज़ आई तो जरमिल ने हल्का सा रुख मोड़ा। वो चारों मुंह नीचे किए धीमी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जरमिल थोड़ा सा हफीफ सा होकर रह गया। यकीनन इन लोगों ने इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो हौले से मुस्कुराते हुए नीचे उतरा और नहायत आहिस्तगी से अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर का दरवाज़ा खोला और इसे बिठा दिया। आप लोग यहीं रुके, मैं जाले को अकेले ही लेकर जा रहा हूँ। इसने इन चारों को आने से रोक दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। जाले ने विंडो से सिमरन को आवाज़ दी, मगर जरमिल ने आगे बोलने का मौका दिए बगैर गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। सिमरन भाभी को तो आने दें, इसने जरमिल को घूरा। क्यों, मेरे साथ अकेले जाने में क्या कबाहत है? शोहर हूँ तुम्हारा, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। शोहर, जिम्मेदारी। जाले मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के रह गई। बहुत जल्दी आपको मेरी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। वो पहलू बदल कर रह गई। चलो, देर से ही सही, आ तो गया। अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लो, सारी नाराज़गी दूर कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। जरमिल ने हल्का सा गर्दन मोड़ के जाले को देखा। सरमई कांच में इसके लिए शोही का एक जहां आबाद था, जिसे वो बुरी तरह नज़रअंदाज कर गई। कतई नहीं, ये आपकी भूल है कि मैं वापस आपके पास आऊँगी। इसने ज़रा सी सख्ती से जवाब देकर चेहरे का रुख इसकी तरफ से फेर कर विंडो से बाहर की तरफ कर लिया, जिसका मतलब था वो इससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। चलो खैर, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो नीचे उतरो, अस्पताल आ गया है। कोई 1 घंटा लगा था इन्हें अस्पताल में। डॉक्टर फरीद ने इसका प्लास्टर खोला और सर का ज़ख्म चेक किया। गुड गर्ल, बहुत जल्दी कवर कर लिया है आपने खुद को। डॉक्टर फरीद ने मुस्कुराते हुए जाले को देखा था। डॉक्टर अंकल, मैं अब कहीं भी आ जा सकती हूँ ना? वो खुश हो गई थी। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, आप इस्लामाबाद घूमने जा सकती हैं। उन्होंने बात को मजाक का रूप दिया। अरे, आपको कैसे पता चला?
کہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں؟ زالے نے حیرانگی سے دیکھا۔ بیٹا، مجھے سلیم نے سب بتا دیا تھا کہ آپ اسلام آباد جانے کے لیے کس قدر ایکسائٹیڈ تھیں، مگر اپنے اس زخم کی وجہ سے کینسل کرنا پڑا۔ جب ہی تو 15 دن کے اس زخم کو ایک ہفتے میں کور کر لیا ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر انکل، اصل میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، اس لیے بہت خوش ہوں۔ اس کی سب آنکھوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی کہ ساتھ بیٹھا زرمل مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ اوکے ڈاکٹر انکل، اللہ حافظ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اوکے مائی چائلڈ، ٹیک کیئر۔ ویسے تو اب انشاءاللہ کوئی درد وغیرہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اگر سر کے زخم میں درد اٹھے تو میں یہ ٹیبلٹ لکھ کر دے رہا ہوں، اسے کھا لینا، اور خاص بات کہ اپنی غذا کا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر فرید نے ایک پیپر پر ٹیبلٹ کا نام لکھ دیا۔ اوکے تھینک یو۔ وہ مسکرا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہی تھی اپنے اندر، کتنے دن بعد اپنے پیروں پر چلی تھی۔ اس کی یہ بے انتہا خوشی اس کی سبز آنکھوں سے ہی نہیں، اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ بہت خوش ہو؟ زرمل کو وہ اس پر ہر شے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، سب سے منفرد اور الگ۔ کیوں مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ نہایت جل کر جواب دیا۔ بالکل ہونا چاہیے، اگر میں کہوں کہ مجھے بھی اپنی خوشی میں شامل کر لو۔ زانے نے صرف چند پل خاموشی سے اس کی آس بھری سرمئی کانچ میں دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا کر چہرے کا رخ ہی پھیر دیا۔ زالے، مت نام لیا کرے میرا، میری خوشیوں میں، میرے دل و دماغ میں، میری زندگی میں آپ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نفرت سے اسے بری طرح جھٹک دیا۔ گنجائش نکالنے کی کوشش تو کرو۔ زرمل نے اسٹرینڈنگ گھمایا تھا۔ نہیں نکال سکتی، چاہوں بھی تو آپ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی۔ آپ نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، میں ان دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج پھر جاڑ توڑ کوشش کر رہا تھا زالے کو منانے کی۔ نہیں، آپ میرے اندر کے زخموں کا مداوع نہیں بن سکتے۔ آپ میرے جذبوں اور احساسات کے قاتل ہیں، خون کیا ہے میرے ارمانوں کا، میرے خوابوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے گنہگار ہیں آپ۔ میری زندگی، میرے جسم و روح کو جس طرح ایک رات میں چھلنی کیا ہے، اس کا آپ زندگی بھر مداوع نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ مت آیا کرے میرے سامنے، آپ کو دیکھ کر میرے زخموں میں پھر سے ٹھیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالآخر اس کی سبز آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر رخسار پر بکھرنے لگے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر زرمل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کس قدر دکھ ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر۔ زرمل نے بے اختیار گاڑی سائڈ میں روک دی۔ زالے، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، پلیز اس طرح مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ زرمل بے ساختہ اس طرف جھکا اور اس کا مرمری سفید ہاتھ تھامنے کی کوشش کرنے لگا۔ زالے کو تو جیسے 100 واٹ کا کرنٹ چھو گیا ہو۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اور یہ گاڑی کیوں روک دیا آپ نے؟ آپ گاڑی چلائیں ورنہ میں گاڑی سے نیچے اتر جاؤں گی۔ اس نے زرمل کا ہاتھ بری طرح جھٹکنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو گاڑی کو رکا دیکھ کر اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مزید دریا بہنے لگا تھا۔ اوکے تم چپ ہو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ گھبرا کے رہ گیا۔ زالے کا یوں رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زالے نے خاموشی سے اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور اس کی طرف سے چہرہ موڑ لیا۔ زرمل نے اس کی خاموشی کو بے بسی سے دیکھا اور نگاہیں ونڈ اسکرین پر جما دیں۔ پھر پورے راستے سفر خاموشی سے گزرا۔ دو میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ چکا تھا، مگر اترنے سے پہلے زالے نے زرمل کو دیکھا۔ یہ تو طے ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ قطعی نہیں رہنا ہے، چاہے میں اپنی جان سے ہی کیوں نہ گزر جاؤں۔ آپ کی مجھے حاصل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہی رہے گی۔ اس نے میرے حصول کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے۔ 2 سال جہاں گزارے ہیں وہیں واپس چلے جائیے، کیونکہ جب جب میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے خود اپنے وجود سے کراہت آتی ہے۔ دل شدت سے چاہتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہستی مٹا دوں۔ اس نے بڑی بہادری سے ان سرمئی کانچ میں دیکھا تھا۔ آج دل کا سارا غبار، ساری نفرت نکال دی تھی۔ اس کے اتنے سخت الفاظ سن کر زرمل دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ کس قدر ٹوٹا بکھرا لب و لہجہ تھا اس پل۔ سرمئی کانچ میں مایوسی اور اداسی کے واضح رنگ جھلک رہے تھے، جنہیں زالے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بے حسی کی آخری انتہاؤں پر تھی وہ۔ چند پل لگے تھے دونوں کو یوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ وہ کیا بولتا؟ اب تو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا،
کچھ بولنے کے لیے۔ آج لگتا تھا وہ ہار گیا۔ اس کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تہی دامن رہ گیا تھا۔ اس کا کشکول حالی لوٹا دیا گیا تھا۔ اس کے اطراف زالے کے نفرت بھرے الفاظ گونج گونج کر بس یہی اعلان کر رہے تھے کہ زرمل تم ہار گئے ہو، اس جنگ میں تمہاری جیت ممکن نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ وہ پھر رکی نہیں بلکہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آرام سے اتر کر پلاسٹر ابھی ابھی کھلا تھا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں ہال میں بیٹھے سب انہی دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے پیروں پر آتا دیکھ کر سب خوشی سے آگے بڑھے تھے۔ نجمہ نے تو اپنی لختے جگر کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ارے یہ زرمل کہاں ہے؟ آسیہ نے زرمل کی غیر موجودگی نوٹ کر لی تھی۔ انہوں نے زالے کو دیکھا مگر وہاں سے جواب نہ دادر۔ وہ کوئی نوٹس لیے بغیر سمرن سے واپس اوپر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئیں کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ باہر آئیں اور اس کا خدشہ وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ مایوس و اداس سا گاڑی میں ہی بیٹھا تھا، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس خالی سیٹ پر براجمان ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے زالے بیٹھی تھی۔ زرمل، انہوں نے ہولے سے پکارا تھا۔ زرمل نے چہرہ اوپر اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہمت ہار گئے نا؟ جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا اور ایک سرد سانس کھینچتے ہوئے ونڈ اسکرین سے اپنی نگاہیں گاڑ دیں۔ بندہ بشر ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں زالے کی نفرت کی آگ کہیں اتنی نہ بھڑک اٹھے کہ اس سے نکلتے شعلے سے وہ خود کو ہی نقصان پہنچا لے۔ اس نفرت کی چنگاری جانے کتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ مجھے ہمارے رشتے کی ہی نہیں، ہمارے خاندان، ہمارے بیٹے کی بھی بہت فکر ہے۔ میں نے جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ بھی کرنے کو باہوشی تیار ہوں، لیکن زالے جو غلطی کرنے جا رہی ہے اس کے حصے میں شاید پچھتاوا بھی آئے۔ اسے اپنے بڑھتے قدموں کو روکنا ہوگا ممی، ورنہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ شدت غم سے اس کی سرمئی آنکھوں میں سرخ دوڑیں ابھرنے لگی تھیں۔ آج پہلی بار وہ اپنے مضبوط و توانا بیٹے کو اس طرح ہارا ہوا ٹوٹا بکھرا دیکھ رہی تھیں۔ اس کا لب و لہجے میں افسردگی اور مایوسی کے، نا امیدی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، ہارنے والوں میں سے تو نہیں تھا، اتنی جلدی ہمت ہار جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس کے حوصلے پست کیوں ہو رہے تھے؟ امید کا دامن کیوں چھوڑ رہا تھا وہ؟ زرمل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمت نہیں ہارو گے۔ یاد رکھنا اگر تم ہمت ہار گئے، اس جنگ میں تمہاری جیت نہ ہوئی تو سب سے پہلے میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ممی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو۔ سب سے پہلے میں خود کو کبھی نہیں معاف کروں گا جو آپ کا وعدہ پورا نہ کیا تو۔ اس نے آسیہ کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر خود سے لگا لیا تھا۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم یہ جنگ جیت کے دکھاؤ گے، نا امیدی کی باتیں پھر کبھی سوچو گے بھی نہیں۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی پیاری سی ممی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اس نے آسیہ کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا، ان کا چہرہ اٹھا کے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ان کے بہتے آنسو صاف کیے۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ مسکرا دیں۔ اور اب تمہیں اکیلے جانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، انہوں نے فکر مندانہ لب و لہجے میں کہا۔ ممی آئی ایم آل رائٹ۔ نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے تو مطلب نہیں جاؤ گے۔ اوکے، آپ کا حکم سراخوں پر۔ وہ اپنا درد چھپائے دھیرے سے مسکرا دیا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں ہر منزل ہر راہ پر کامیاب کرے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر وہ آسیہ کے کہنے پر ہی ڈرائیور کے ہمراہ فش پونڈ کی طرف نکل گیا تھا۔ ساری پیکنگ ہو گئی؟ عارفین واش روم سے خالی جینس پر ٹاول ہاتھ میں پکڑے باہر نکلا تھا۔ مقصوم بیگ میں اپنے کپڑے ڈال رہی تھی، ساتھ کچھ ضروری اشیاء بھی تھیں جنہیں وہ چھوٹے بیگ میں ڈالنے لگی۔ عارفین کا بیگ تو وہ بنا ہی چکی تھی، اپنا بیگ بنا رہی تھی۔ خود وہ تیار ہو چکی تھی، کاٹن کے دہانی اینڈ ریڈ کڑھائی کے سوٹ پر، اوپر سے ریڈ کوٹ پر جارجٹ کا دوپٹہ ڈالے، لمبے سلکی بالوں کو 2-3 باندھ کے باقی کے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر سیاہ آنکھیں جنہیں کاجل سے سجایا تھا، گال پر پڑتے ڈمپل مسکرانے سے گہرے ہونے لگے تھے۔ جی تقریباً ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے،
وہ مسکراتی ہوئی جیسے ہی پلٹی تھی، سیاہ گھنیری پلکیں فوراً ہی جھکانی پڑیں۔ سرخ و سفید رنگت میں مزید سرخی گھل گئی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ لبوں کے تراش میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ عارفین ایسی حالت میں اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس کا یوں جھجکنا عارفین کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا، مگر جب نگاہ اپنے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر پر پڑی تو سب سمجھ میں آ گیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ مقصوم دھیرے سے مزید قریب آ کر کان میں ہلکے سے سرگوشی کی، چہرہ اس کے نازک شانے پر جھکا لیا تھا۔ مقصوم کی تو جیسے جان ہی مشکل میں پڑ گئی۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر بمشکل لرزتی پلکوں کی باڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بہت تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ گلابی ہونٹ کپکپانے لگے تھے، جنہیں وہ بار بار دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر عارفین کو رحم آ گیا۔ وہ مزید اسے اور امتحان میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ویری انوسینٹ، صرف اتنا بول کر اس نے گیلا ٹاول اس کے گھبرائے شرمائے چہرے پر ڈال دیا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ مقصوم نے اپنے چہرے سے گیلا ٹاول ہٹایا اور عارفین کو دیکھا جو وارڈروب سے اپنی بلو ٹی شرٹ نکال رہا تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مقصوم نے خود پر قابو پایا اور شکر ادا کرتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھی۔ وہ عارفین کی حرکتوں سے سہمنے لگی تھی۔ آج کل وہ بہت بے باک اور ذو معنی سا ہوتا جا رہا تھا۔ لاکھ اس نے وعدہ کیا ہو، مگر تھا تو وہ ایک مرد ہی نہ۔ بس یہی سوچ کر وہ اس کے ساتھ اکیلے ایک کمرے میں رہنے سے کترانے لگی تھی۔ اور پھر یہ کون جھٹلا سکتا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا؟ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، نکاح نامے پر سائن تو اس نے کیے تھے نا۔ شرعی جائز رشتہ تھا ان کا۔ مقصوم سب چھوڑ چھاڑ دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھولا، وہاں ہیرا اور زالے کھڑی تھیں۔ اس نے دونوں کو اندر بلا لیا تھا۔ ہم لوگ مکمل تیار ہیں، آپ لوگوں کو کتنا وقت لگے گا؟ زالے نے بیڈ پر اور کچھ سامان بکھیرا تھا۔ تمہیں تو سب سے زیادہ جلدی ہے۔ عارفین نے اپنی کلائی میں گڑی باندھی اور والیٹ جینز کی جیب میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے زالے کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ویسے بھی میری وجہ سے ہم لوگ اس قدر لیٹ ہو چکے ہیں۔ مقصوم بھابھی، آپ نے پیکنگ بھی نہیں کی۔ زالے بیڈ پر آ کر آرام سے بیٹھی تھی اور بیڈ پر بکھرے سامان کو اٹھانے لگی۔ ہاں، بس تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ مقصوم اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ چلے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اس نے وہ چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اس میں بیڈ پر بکھرے سامان کو اس بیگ میں رکھنے لگی۔ ارے زالے، رضا کے گرم کپڑے رکھے ہیں؟ وہاں دسمبر کے ماہ میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ عارفین نے شوز پہنتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ جی عارفین بھائی، سمرن بھابھی نے رضا کا بیگ تیار کیا ہے۔ پھر تو فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور تم لوگوں نے اپنے گرم کپڑے رکھے؟ یہاں کراچی میں اس قدر ٹھنڈ ہے تو سوچو وہاں اسلام آباد میں کتنی ہوگی۔ اس نے شوز پہن لیے تھے۔ اسی میں تو مزہ ہے عارفین بھائی، سچی میری تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ میری خواہش تھی کہ دسمبر کے ٹھنڈے موسم میں مری کا گان سوات کی سیر کروں۔ وہاں کی سردی، برف باری، سچی بہت مزہ آئے گا۔ ہیرا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ سب سے زیادہ وہ دونوں ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب وہاں جاؤ گی۔ عارفین نے ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھا تھا۔ ارے بھائی، سب تیاری مکمل ہو گئی ہے تو چلو نکلیں۔ رات ہونے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ سمرن رضا کو لیے وہاں چلی آئی۔ میں تو ریڈی ہوں سمرن بھابھی، یہ خواتین ہی باتوں میں اتنا ٹائم لگا رہی ہیں۔ غور فرمائیے گا سمرن بھابھی، میرا خواتین کی لسٹ میں شمار نہیں ہوتا ابھی فی الحال۔ ہیرا نے سب سے پہلے اس الزام سے خود کو بری الزمہ کیا تھا۔ ہاں، تم 2 سال کی فیڈر پیتی بیبی ہو جسے پالکی سے سوتا ہوا اٹھا کے لائے ہیں، زالے نے چڑھ کر اسے کہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی میں ان میرڈ ہوں تو اپنی ممی ڈیڈی کی چھوٹی سی بیبی ہی ہوں۔ اسے مزید زالے کو چڑھایا۔ ارے تم ہم کہیں اس چھوٹی سی بیبی کو لے جا کر غلطی تو نہیں کر رہے، کیوں عارفین بھائی؟ اس نے ہنستے ہوئے عارفین کا فیور مانگا۔ میرا تو خیال ہے میں اور مقصوم تم سب کو لے جا کر غلطی کر رہے ہیں۔ عارفین نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس کی طرف داری کرنے کی بجائے اپنا ہی راگ الاپا تھا۔ اپنے مطلب کی بات کہہ کر خود ہی زور سے ہنس دیا تھا کہ زالے کی شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ عارفین بھائی، یو چیٹر! اس نے تب کر ہاتھ میں جو پاؤڈر کا ڈبہ تھا وہ کھینچ کر مارا، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کیا تھا۔ آپ تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔ وہ منہ مناتی پھر سے اپنے کام میں جت گئی۔ اچھا سوری۔ وہ آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، دونوں کان پکڑے، چہرہ جھکا کے زالے کو دیکھا۔
زالے ہلکے سے ہنس دی، جس کا مطلب تھا اٹس اوکے، مگر ہاں آگے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ آپ ہیں ہی بدتمیز۔ اس نے اپنی نازک ہتھیلی کا مکہ بنا کر زور سے اس کے کسرتی بازو پر جڑ دیا تھا۔ زالے ایک میری طرف سے بھی، ہیرا نے ہانکا۔ کیوں مجھے مقصوم بھابھی سے پٹوائے گی؟ زالے نے ہیرا کو کہا، پھر مقصوم کو دیکھا۔ ایسے کیوں بول رہی ہو تم؟ مقصوم نے بے دھڑک بول دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو برا نہیں لگے گا؟ مجھے تمہاری کسی بات کا برا تو نہیں لگا۔ وہ شاید سمجھی نہیں تھی۔ یعنی کہ یہاں آپ کے شوہر نامدار کی پٹائی ہو رہی ہے اور آپ کو بالکل برا نہیں لگ رہا؟ عارفین نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ جی۔ وہ بری طرح سٹپٹا کر رہ گئی۔ بلا سوچے سمجھے بول تو گئی، مگر اب آگے کیا بولے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے گھیر چکے تھے۔ وہ واقعی میں اس وقت گھبرا گئی تھی۔ او مائی گاڈ! زالے اور ہیرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عارفین بھائی، آپ کی مسز بہت معصوم ہے۔ ہیرا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ لطف اندوز تو وہ خود بھی بہت ہو رہا تھا۔ یہ تو ہے محترمہ، معصوم بہت ہے۔ وہ اٹھا تھا اور اس کے دلکش اور گھبرائے چہرے کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا۔ اب بس بھی کرو، بیچاری کنفیوز ہو گئی ہے۔ سمرن ان کے پاس چلی آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم میں رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، زالے نے کہا۔ خدارا بس اپنی طرح مت کرنا، عارفین بھائی۔ زالے بری طرح چیخ پڑی کہ سب ہی پھر سے ہنس دیے۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ شکریہ۔